सेठ साहब इफ्तिखार कैसर साहब थे, पाकिस्तान टेलीविज़न पर एक ड्रामा लगा करता था, उनका बड़ा मशहूर डायलॉग था, अब मैं बोलूं कि ना बोलूं, मैं बोलूं कि ना बोलूं, कि ना बोलूं। अच्छा, क्योंकि मुझे चुप ही लग गई है। अच्छा, और चुप लगी है आपकी चिड़िया की बेपर की खबरों की वजह से। अच्छा जी, सबसे पहले तो इस चिड़िया को फारिग करने और इसका दाना दुनका बंद करने की फरमाइश आ रही है। अच्छा, हाँ, फरमाइश नहीं आ रही, धमकी आ रही है। धमकी भी आ रही है, प्रेशर भी आ रहा है। हाँ, अच्छा, तो लोग भांत भांत की बातें कर रहे हैं। अच्छा, किस किस्म के लोग? किस किस्म के लोग? मुश्किल में डाल दिया। मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसको अच्छे अल्फाज में फ्रेज ताकि नाराज ना हो जाए। कुछ फॉर्मल स्पोक्स पर्सन हैं, कोई इनफॉर्मल हैं, कुछ इनफॉर्मल हैं, कुछ ब्रीफ लेके बात करते हैं। और हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी झुटलाया जा रहा है। उनके जो व्लॉगर्स हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो कह रहे हैं ऐसी खबरों में कोई सदाकत हो ही नहीं सकती। तो और ये ना कौन सी खबर तकलीफ दे रही है? अच्छा, आपने जो डॉट्स कनेक्ट कर किए लिया ना कि सबको पता है। हाँ, आप शुरू करें ना, बताएं कौन सी खबर तकलीफ दे रही है। मैं बताती हूँ। आपने जो कल एक एक करके गिनवाए ना डॉट्स, तो उनको कनेक्ट करके एक पिक्चर आपने बनाई। अच्छा, झुटला नहीं रहे। पिक्चर मैंने क्या बनाई थी कि मुस्तकबिल करीब में ऐसे हो सकता है, रिलैक्सेशन हो सकती है फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, डोर्स खुल सकते हैं उनके लिए जो बंद थे, बुशरा बीबी की रिहाई हो सकती है मुमकिना तौर पर, सस्पेंशन होके थोड़ी बहुत फ्रीडम मिल सकती है। जी, ये खान साहब का नहीं मगर इनका शायद हो सकता है, और बाकी लोगों का भी। जी जी, वो और अच्छी खबरें हैं पीटीआई के लिए। पीटीआई के लिए अच्छी है कि बर्फ पिघल रही है कहीं, बैकडोर, कुछ ऐसे सिलसिले चल रहे हैं। उसमें जो इवेंट्स हैं उनको झुटलाया नहीं गया। उन्होंने कहा ये भी हुआ है, हाँ जी ठीक है, ये भी हुआ है, ठीक है, लेकिन ये मामूल के मुताबिक हो रहा था। अच्छा। ये एक प्रोसेस था, ये अचानक नहीं हुआ। अच्छा। और इससे ये शक्ल बिल्कुल नहीं बन रही जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बाहो बहार हो जाएगा, दरवाजे खुल जाएंगे, बातचीत हो जाएगी और दोनों एक पेज पे किसी ना किसी तरह आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा चुभी और जिसे मुकम्मल तौर पर झुटलाया गया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो एक ब्रीफिंग है जो आपने कहा था कि इमरान खान साहब को कोई साहब मिले हैं जी, गैर सियासी शख्सियत, कोई मिले हैं और कोई उन्होंने जाके उनको ब्रीफ किया है और फिर कोई फैसले हुए हैं। MOU हुआ ना, और अंडरस्टैंडिंग हुई है। MOU यही होता है ना, अंडरस्टैंडिंग हुई है जिसके साथ खान साहब अब सपोर्ट करेंगे आर्मी एक्शन को एंड विल सपोर्ट पाकिस्तान, ठीक है। और सोशल मीडिया जो है पीटीआई का वो भी सपोर्ट करेगा, टोन डाउन हो जाएगा अगेंस्ट मिलिट्री, और इनफैक्ट सपोर्ट करेगा तो वॉर एफर्ट सपोर्ट करेगा, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट करेगा। यही कहा था ना। तकलीफ सिर्फ मेरा ख्याल इस बात पे है कि हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई, खान साहब को हमने जाके कोई डायरेक्ट कोई ब्रीफिंग नहीं की, क्योंकि मैंने कह दिया ना नॉन सिविल, तो उससे फिर यही समझ रहे थे कि शायद कोई एस्टैब्लिशमेंट के लोग गए हैं, ठीक है। बट और वहाँ से डिनाइल आ रही है कि हमारा कोई बंदा नहीं गया, और लोगों को फ़ोन करके कह दिया गया कि ये गलत है। ये मुझे भी कहा गया है कि ये हमारी तरफ से कोई नहीं गया, ठीक। और अच्छा, तो ये तो ओके, नहीं गया तो जाहिर है अगर गया भी होगा तो आप क्या कहेंगे, गया? कभी भी नहीं कहेंगे। जब अमेरिका से लोग आए थे मिलने के लिए DG ISI को, तो क्या आपने कहा था कि हमें मिलने आए हैं? नहीं, मगर आपने डिनाई तो नहीं किया था ना। वो तो सारी खबरें चली भी थी, उन्होंने इंटरव्यूज भी दिए थे कि हम मिल के आए हैं, यहाँ गए, सेफ हाउस हुआ, ये हुआ। तो ये चीज़ें चलती रहती है ना, मगर ये एस्टैब्लिशमेंट कभी ओपनली ये चीज़ नहीं मानती। क्यों? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। देखिए इस वक्त क्यों ये डिनाइल आ रही है, पीटीआई की तरफ से भी आ रही है और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी आ रही है। और फोकस किस पे किया जा रहा है? फोकस इस पे किया जा रहा है कोई डील नहीं हो रही। अच्छा, अब इसीलिए मैंने उसी वक्त तुम्हें कहते थे ये डील वील का नाम ना लो। आप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपने कहा, मैंने कहा अंडरस्टैंडिंग, बात आगे बढ़ रही है। उसका फिर मैंने आपको प्रूफ दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कि ये चीज़ें हुई हैं, ये एकदम हो गई हैं, ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं है। तो मैं सिर्फ इशारा ये कर रहा था कि अगर आप डॉट्स को इकट्ठा करें तो कम से कम ये तो तस्लीम करें कुछ होने जा रहा है या कुछ हो रहा है या कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है। अच्छा, अब दोनों के बयानिए, एस्टैब्लिशमेंट ओब्रीक गवर्नमेंट एक तरफ और इमरान खान पीटीआई दूसरी तरफ, दोनों के क्या बयानिए हैं? अगेंस्ट है ना, जाहिर है एक दूसरे। एक का बयानिया ये क्रिमिनल है, इसने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये हमने केसेस किए, हमें नहीं छोड़ेंगे इसको, ठीक है। तो उसके साथ आप कैसे तस्लीम करेंगे कि हमने तो बातचीत कर ली उसके साथ? आप नहीं कर सकते ना। देयर इज़ नो वे यू कैन एक तरफ जेलों में रखें और जेलों में डालें और केसेस प्रोसीड करें, और दूसरी तरफ आप कहें कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट भी तोड़ दिया, ये भी कर दिया, मगर हम तो बातचीत में हैं। तो ये आप पब्लिक के अंदर ये आप नहीं कह सकते। तो पब्लिक के अंदर वही कहना पड़ेगा जो कहा जा रहा है।
پی ٹی آئی کہتی ہے عمران خان نے کب سے کہہ رہا کہ میں نے ڈیل نہیں کرنی، کیونکہ ڈیل کا جو کانوٹیشن ہے، جو تعلق بنتا ہے وہ این آر او کے، تو خان تو کب سے کہہ رہا ہے ہم نے ڈیل نہیں کرنی، اور پی ٹی آئی بھی یہی کہتی ہے نو ڈیل نو ڈیل نو ڈیل، کیونکہ ڈیل جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے تو بڑا اچھا لفظ ہے، مگر پاکستان کے اندر ڈیل کا مطلب جو ہے وہ ایسے لیا جاتا ہے کہ این آر او ہے، کلنک بن گیا. ہاں، تو اس لیے ڈیل کسی کو پسند نہیں ہے. تو اب اگر میری باتوں سے ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی بات چیت چل رہی ہے اور وہاں سے یہ ڈیل والی بات نہ نکل آئے، تو ڈیل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں اپنی پوزیشن کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آگے جا کے کیا ہوتا ہے وہ تو آپ کو پاکستان کی تاریخ کا پتہ ہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر بہت کچھ ہو جاتا ہے جو لگتا ہے ایسے کہ کبھی نہیں ہوگا، مگر لاجک ایک ایسی چل رہی ہوتی ہے سیاست کی کہ وہیں آ کے آپ پہنچتے ہیں. کتنی دفعہ نواز شریف صاحب کو نکالا گیا، کس قسم کے الزام لگے ان کے اوپر، پھر واپس آ جاتے ہیں عدالتوں کے ذریعے اور سیاسی مکمکا کے ذریعے. بینظیر بھٹو صاحب کو 2 دفعہ نکالا گیا، پریزیڈنٹ آصف زرداری کو 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ پریزیڈنٹ بنایا گیا، 8 سال جیل میں رکھا گیا کہ جی آپ کرپٹ ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں سیاست میں ہوتی ہیں بیہائنڈ دا سینس، بیک چینلز، اور اس وقت تک جب تک پکی نہیں بات ہو جاتی اور اناؤنس کرنے کے مطابق کہ لائق نہیں ہوتی، اس وقت تک ڈینائل چلتی اور بڑی سخت ڈینائل چلتی، کیونکہ دونوں کے بیانیے جو ہیں وہ اس کے برعکس ہوتے ہیں جو پبلک کے لیے بیانیہ بنایا جاتا ہے. اب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جی نو ڈیل، ہم تو یہ نہیں، تو سمجھ آتی ہے نا، وہ تو ڈینائی کریں گے. اور ادھر سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی نہیں ہماری طرف سے کوئی ملا جا کے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. مگر تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی there's nothing to worry about, this is what they have to say. دونوں سائڈز کو یہ کہنا ہے اور کہیں. میرا جو انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایکچولی بیہائنڈ دا سینس کیا ہو رہا ہے، کیا وہ اچھا ہو رہا ہے اور برا ہو رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، اس کا میں نے آپ کو ایویڈنس دی ہے کہ یہ چیزیں نشان ہیں اس کے. ایک آدھ نشان اور میں آپ کو ابھی دے دیتا ہوں. اور میرا یہ موقف رہا ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ عمران خان کو ایک موقع ملنا چاہیے، جیسے کہ پہلے سیاستدانوں کو موقع ملتے رہے ہیں، ان کے اوپر بھی بڑے سنگین قسم کے الزام لگتے رہے ہیں. وہ بھی اس وقت بڑے پاپولر تھے، محترمہ بڑی پاپولر تھی ایک زمانے میں، نواز شریف صاحب ایک زمانے میں بڑے پاپولر تھے، اب عمران خان صاحب بڑے پاپولر ہیں. تو پاپولرسٹ جو ہوتے ہیں وہ عوام کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، جیسے بھی آپ چاہیں. تو ان کو اکوموڈیٹ کرنا پولیٹیکل سسٹم کے اندر ضروری ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا وقت تھا کہ جب کہ ایک دشمن ہمیں سر پہ آ کے کھڑا تھا، تو اس وقت یہ، اور میں نے اپنے پروگرامز کے اندر بھی یہ کہا ہے، خان صاحب اچھا موقع ہے، آپ تھوڑی سی لچک دکھائیں، آپ یہ ڈھونڈے موقع کہ گو بیک انٹو دا پولیٹیکل مین اسٹریم. اور میں نے اسٹیبلشمنٹ میں بھی یہی کہا ہے کہ یہ موقع جو ہے اس پہ سب کو یونائٹ کرنے کی کوشش کریں. اور اب کیا ہو رہا ہے، اب سارے یہی تعریف کر رہے ہیں کہ جی ساری سیاسی جماعتیں نیشنل انٹیگریشن اور نیشنل ایفرٹ کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں. یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ انڈیا کا بیانیہ اس وقت، اگر آپ انڈین چینل سنیں تو وہ 3 باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان اکنامکلی بڑا کمزور ہے، باسکٹ کیس ہے، فیلڈ اسٹیٹ ہے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پاپولر پالیٹیشین اور پارٹی جو ہے وہ باہر ہے آؤٹ آف دا پولیٹیکل اسپیکٹرم، اور وہ یہ کہتی ہے یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، یہ حکومت بھی لیگل، اور وہاں پاکستان کے اندر ڈویژن ہوئی ہوئی ہے. وہ آپ کو کمزور دکھانا چاہ رہے ہیں. اینٹی آرمی بیانیہ وہاں چلایا جاتا ہے اور عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹس اور وہ باتیں بھی چلائی جاتی ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو اچھا ہو، یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ اگر بات چیت ہو رہی ہے اور اس نوعیت کی بات چیت ہو رہی ہے، جس کی نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 8 اور 12 مئی کے درمیان جو ایکس کے اوپر پوسٹنگ ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں ٹوٹل پوسٹ پی ایم ایل این نے 184 کی ہے اور پی ٹی آئی نے 641 کی ہے پوسٹنگز ایکس کے اوپر. یہ وہ ایکس ہے جو پہلے بینڈ تھا اور اب کھل گیا ہے، اور سب سے آگے بڑھ کے پاکستان کی حمایت اور پاکستان کی فوج کی حمایت اور انڈیا کے خلاف جو ٹویٹس ہوئی ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہوئی ہیں. اور وہ کہتے ہیں اس میں سے ٹوٹل ویوز جو ملی ہیں ان ٹویٹس کے اوپر کوئی 24.5 ملین ویوز ملی ہیں، اور جو کہ نون لیگ والوں کو ملی ہے، اور جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ 54 ملین. ان کی پوسٹ بھی زیادہ تھی، انگیجمنٹ زیادہ ہوئی، انگیجمنٹ بھی زیادہ تھی. اور تو اس لیے، اور یہ پی ٹی آئی آفیشیل اکاؤنٹ سے ہو رہی ہیں، اس کو مانیٹر کیا گیا. تو پی ٹی آئی نے جو ان کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس ہیں، انہوں نے رائٹ 180 ڈگری ٹرن کر کے، جہاں وہ پہلے اٹیک کر رہے تھے اپنے لوگوں کو اور اپنی اسٹیبلشمنٹ کو اور ڈومیسٹک، انہوں نے شفٹ کیا اپنی گنز
ورز انڈیا towards India. تو یہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ one of the reasons things that I said was discussed is کہ ٹویٹر کھول دیتے ہیں بٹ میک شیور کہ آپ کی جو لوگ ہیں ان کی گنز جو ہیں وہ ہماری طرف نہ پوائنٹ ہوں اس طرف ہوں. یہ ڈیٹا بھی جو جنہوں نے یہ پوسٹ کیا ٹویٹر کے اوپر وہ بھی پی ٹی آئی سپورٹر ہی ان کی پوسٹ سے لگتا ہے کہ ان کا انکلینیشن بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے, لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ اس طرح سے دونوں آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ٹویٹس ہوئی ان میں پی ٹی آئی کا پلڑا بھاری رہا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی تھینک یو کہا اسپیشل, رانا ثناء اللہ نے تھینک یو کہا, عطا نے تھینک یو کہا, سب نے نام لے کے, انہوں نے نام نہیں لیا ڈی جی صاحب نے مگر رانا صاحب نے تو نام لیا. تو اب بات یہ کیا ہو گیا ایک دم کہ آپ نے نام لینے شروع کر دیے. اور پھر یہ جو نئی بات چلی ہے کہ جی شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آئیے میرے سے بات کریں, چیمبر میں آ جائیں, اور فون کیا انہوں نے بیرسٹر گوہر کو. تو اب بات یہ ہے, اور بیرسٹر گوہر اور یہ سب لوگ بیسکلی ان کو بھی انسٹرکشن یہی ملے ہیں کہ یہ بات اب کیمرہ کی سامنے نہیں کرنی. جب بھی یہ بات پبلک میں ہوتی ہیں باتوں کی, ڈیلز کی یا نیگوسیشنز کی, تو وہ ڈیریل ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اس کو دونوں سائڈز ڈینائی کر رہی ہیں, اور دونوں سائڈز کے اسپوکسمین جو ہیں وہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اچھا, یعنی پی ٹی آئی کا بیانیہ خراب ہو رہا ہے نا, وہ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے ان کا. تو اچھا, وہ یہ یہاں تو وہ پرو اسٹیبلشمنٹ دکھا رہے ہیں اپنے آپ کو, تو ان کا بیانیہ خراب ہو رہا ہے. اور کیوں, اور وہ کہتے ہیں ڈیل تو ہوتی نہیں, ہم تو ڈیل کریں گے ہی نہیں. اور خان صاحب نے یہ خود کہا ہے اکارڈنگ ٹو مائی سورس کہ جی فوکس آپ 9 میں نہ کریں, ادھر کریں, یہ جو آگے کیس چل رہا ہے القادر ٹرسٹ کیس, تو اب آگے آئے گا نا, دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے اس میں. ہاں, میرا یہ. اور تو اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہاں جی شاید بشرا بی بی کے لیے کچھ نرمی دکھائی جائے, وہ تو قانون کے یار کیڑا قانون تو کیڑی تسی کی گلاں کرتے ہو تسی, ہو یو ٹرائنگ ٹو فول. اب بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں یہ اچھی باتیں ہیں, اس لیے میں نے یہ ریویل کیا ہے. دیز آر گڈ تھنگس. تکلیف یہ ہو رہی ہے, اور میرا خیال ہے کچھ جائز بھی ہے تکلیف, کہ دیکھیے اس وقت تو سارا فوکس انڈیا کے اوپر ہے. تو خان صاحب کو کیوں سینٹر سٹیج پہ لانا, اس کے ساتھ تو پھر بحث شروع ہو جائے گی خان صاحب کے اوپر, جو کہ اب ہو گئی ہے نا. اگر یہ چپ کر جاتے, اس کو ڈینائی اتنا نہ کرتے, شور شرابہ نہ کرتے, نہ پی ٹی آئی چپ کر کے بیٹھ جاتی, تو وہ بھی دوسری سائڈ بھی چپ کر کے بیٹھ جاتی, تو یہ آگے بات نہیں چلنی تھی. بس اور بھی لوگ کرتے, میں نے بھی کر دی. کر رہے تھے لوگ کافی عرصے سے. ایون کہ جو اوورسیز کنونشن ہوئے, جو ملاقاتیں ہوئی, ان میں بھی کہا گیا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو, ان کے چیئرمین کو سمجھائیں کہ آپ اینٹی آرمی بیانیے کو چینج کریں. اور آپ نے جو پہلگام انسیڈنٹ ہے اس سے پہلے کے شوز میں یہ کہا تھا کہ یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ آپ ریویو کریں, ری وزٹ کریں, مشورہ دیا آپ نے قوم کے مفاد میں. اور اس کے اوپر یہ کہنا کہ او ہو کہ جی غلط ہے, یہ ہے, وہ ہے, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو زیادہ توجہ مت دیں, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. اب حقیقت کی طرف دیکھیں, گراؤنڈ سچویشن دیکھیں آپ. اب میری بات نہ یقین کریں نا, چھوڑیں نہ میری بات یقین کریں نہ ان کی بات یقین کریں. اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے. آنے والے دن اگر اگلے مہینے ڈیڑھ کے اندر آپ کو کوئی چیز نظر آئے گی تو پھر سمجھے کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ صحیح ہے. اور بائی دا وے میری خواہش ہے یہ کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے جیسے کہتے ہیں نا سفید گھوڑے کے اوپر چڑھی ہوئی ہے, تلوار لیے ہوئے اور ہوا میں گھما رہی ہے. یہ بند کرے یہ کام. یہ ملک کی سلامتی کے لیے, ڈیموکریسی کو آگے بڑھانے کے لیے اسپیس لیں, واپس پارلیمنٹ جائیں, وہاں بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں, اور اگلی الیکشن کی بات کریں کہ بھئی کب ہوگی, کب نہیں ہوگی, کیسے ہوگی, اور انتظار کریں تاکہ کوئی کمپرومائز ورک آؤٹ ہو جائے, تاکہ سسٹم آگے چلے. اس وقت یقین کریں سسٹم بلاکڈ ہے, اس لیے کہ خان صاحب بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے, دوسری سائڈ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی, اور یہ نقصان ہمارا ہو جائے گا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو کھولا جائے. لیکن اکنامک فرنٹ پہ تو اچھی خبریں ہیں, تو اکنامک فرنٹ پہ اچھی خبریں ہیں. مگر میں آپ کو بتاؤں, یہ جو انڈیا کے ساتھ جو معاملہ چل رہا ہے نا, یہ بھی ختم نہیں ہوا. یہ بھی آپ I'm sure you'll have questions today and I'll discuss it with you. وہ تو کہہ رہے ہیں پاز ہے, اور اب سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ذرا خیال رکھیں, وہ پھر کچھ نہ کچھ کریں گے. ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر ابھی ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ اب ختم نہیں ہونا. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ پی ٹی آئی, اسٹیبلشمنٹ, نون لیگ, یہ سب ایک صفحے پہ آ جائیں. اور یہ ایک صفحہ صرف یہ نہیں ہے انڈیا کے خلاف, یہ اندرونی معاملات, ڈیموکریسی, ریٹرن آف فری اینڈ فیئر الیکشنز, پاور شیئرنگ, یہ ساری چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ ان کو آپ ٹیبل پہ رکھیں اور فائنڈ ویز آؤٹ. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے ڈیڈ لاک کریٹ کیا ہوا ہے. اب 2 سال سے زیادہ ہونے جا رہے ہیں ڈیڈ لاک کو, تو یہ اس طریقے سے کوئی سروائیول بڑی مشکل ہو جاتی ہے. کل کو کچھ بھی ہو گیا, اور ہو سکتا ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے اس ملک میں. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ پی ٹی آئی اپنے وائٹ گھوڑے سے اترے, زمین پہ آئے,
جیسے نواز شریف صاحب بھی زمین پہ آ گئے, شہباز صاحب بھی آ گئے, مریم بھی آ گئی, محترمہ بھی جب تھی تو آ گئی تھی, بلاول بھی آ گئے, زرداری صاحب بھی آ گئے, تو یار سارے آ گئے ہیں. تو اپنے اپنی اسپیس کریٹ کرنے کے لیے اسپیس ہوگی تو آپ آگے بڑھیں گے نا. اسپیس بند ہو جاتی ہے تو کچھ نہیں ہوتا. یہی تو نواز شریف صاحب کی کارستانی تھی کہ انہوں نے اسپیس اپنی پارٹی کے لیے کھول لی جب انہوں نے کچھ باتیں شروع کی. یاد ہے نا آپ کو, جس کی وجہ سے پھر اسپیس کھلنی شروع ہو گئی ان کے لیے. خان صاحب جس طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں اس معاملے کو, اس سے اسپیس ان کے لیے بڑی نہیں ہے. So I've always been saying کہ politics is the art of the compromise. Khan Sahib is not a revolutionary. PTI is not a disciplined party. Right. It is a popular party. Actually a popular movement. خان صاحب جو کہ جب ہی ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اب خلاف ہو گئے تھے. نہ وہ صحیح تھا نہ یہ صحیح ہے. You have to work together because اب وہ بہت پاورفل فورس ہے اسٹیبلشمنٹ, اور آپ کی عوام جو ہے بڑی پاورفل ہے. تو یو کانٹ, نو کنٹری کین پروگریس اگر لڑائی جھگڑے رہیں گے. تو therefore it's important to work out a modus operandi, قانونی طور پہ بھی اور دوسری طریقے سے بھی. کہ اب شہباز شریف has done a great job, کہ وہ کام بھی سارے ہو رہے ہیں اور مل کے بھی معاملے چل رہے ہیں. لیکن نواز شریف اپنے نظریے سے تو ہٹ گئے نا, وہ ان پہ تنقید کی جاتی ہے. وہ تو اب چلے گئے نا, وہ تو فارغ ہو گئے, ان کو رہنے دینا ان کو. تو عمران خان صاحب, یہ بھی ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ وہ ضد کر کے بیٹھ سکتے تھے کہ نہیں میں نے بننا پرائم منسٹر, میں نہیں یہی کرتا. اگر نون لیگ نہ کر دیتی تو اسٹیبلشمنٹ کہاں جاتی؟ خان صاحب کے خلاف تھی. نون لیگ اگر ان کی حمایت نہ کرتی اور انقلابی پارٹی بن جاتی کہ جی ہم بھی نہیں آپ کے ساتھ بیٹھتے. وہ ایک سٹیج پہ دھمکی دی تھی نا نون لیگ نے, تو پھر چٹھا صاحب کی پریس کانفرنس ہو گئی, تو پھر کرائسس بن جاتی نا. تو یو ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دیز کرائسس. اور میں تو سمجھتا ہوں بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے یہ. And I stick to what I said. یہ چھوڑ دیں کون ملا کون نہیں ملا, کیسے پیغام دیا, کس قسم کی بریفنگ ہوئی. آپ دیکھیے جو بھی ہوا اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں. میں ادھر جانا نہیں چاہتا, پھر اور باتیں نکل آئیں گی. ٹھیک ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف پھر بھی احتجاجی تحریک یا حکومت مخالف تحریک چلائے گی جس کی تیاریاں ہو رہی ہیں, جس کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ دیکھیے ان کے لیے بھی مجبوری ہے نا. اگر وہ اب اپنے ہتھیار گرا دیتے ہیں اچھا تو گلے پڑ جائے گی نا بات. ہمیشہ ٹاک فائٹ ہوتا ہے, کبھی ہتھیار اپنے نہیں گراتے, اپنا بیانیہ نہیں کبھی چھوڑتے. اسٹیبلشمنٹ اپنا بیانیہ نہیں چھوڑے گی, پی ٹی آئی بھی اپنا بیانیہ نہیں چھوڑے گی. اوپر نیچے ہوتا رہے گا, ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں گی, اور جب وقت آ جائے گا بیانیہ تبدیل کرنے کا, امینڈ کرنے کا, تو فوری راتوں رات یو ٹرن لی جائے گی. اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. اپنے سپورٹرز کو تسلی کیسے دی جائے گی؟ ادھر یو ٹرن کیسے لیا جائے گا؟ جو ہیں جس دن آپ یو ٹرن لیں گے اس دن وہ بھی یو ٹرن لے کے آپ کے ساتھ چلے جائیں گے. جیسے ابھی ہوا انڈیا اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹرز بھی یو ٹرن لیں گے جب اسٹیبلشمنٹ یو ٹرن لے گی, اور جب گورنمنٹ کے یو ٹرن لے گی تو وہ بھی ساتھ نکل جائیں گے, اور پی ٹی آئی کے تو سب سے پہلے آگے بڑھ کے نکلیں گے باہر. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. تو ڈونٹ وری اباؤٹ دیز constituencies. They follow the leads that their parties and their leaders give them. تو میں ادھر نہیں جا رہا. میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بڑا چرچا ہے, او جی نہیں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. وہ ایکچولی بہت زیادہ زور و شور سے اس مذمت کی جا رہی ہے اس خبر کی, اور یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اتنا زیادہ ریئیکشن پہلے دیکھا نہیں گیا. سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا غصہ کیوں ہے, کیونکہ میں نے کہہ دیا تو شور پڑ گیا, اور بھی بڑے لوگ کہہ رہے تھے, ابھی بھی کہہ رہے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ اس وقت فوکس کیا ہے؟ Focus actually is not on Imran Khan, not on PTI. Focus is on victory against the enemy. Celebrations, yeah. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر دو تین ہمارے لیڈرز کا کردار ہے. ٹھیک ہے, آرمی چیف کا ہے, ایئر فورس کا ہے, فوج کا ہے, شہباز شریف کا ہے, گورنمنٹ کا ہے. They handle it well. ٹھیک ہے, سو وہ کریڈٹ اس وقت تو وہ یہ لگ رہے ہیں نا, ہر جگہ پہ یہ ہو رہا ہے پینل, اور بیچ میں عمران خان کا کوئی ذکر آ گیا, فل جڑی چھوڑ دی آپ نے. چھوڑ دی انفارچونیٹلی. بتا میں نے کیوں چھوڑی, یہ بھی پوچھا. ہاں وہی تو میں کہہ رہی ہوں, آپ کو کیا ضرورت تھی؟ ہاں, دو باتیں تھیں اس میں. جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات شروع ہوئی, جی نومبر تھا 2021, جا کے اپریل 5 مہینے کے بعد ہوا. جی بالکل, اپریل کے منتھ میں 2022. جیسے ہی بات اس کی فیض کی ٹرانسفر ہوئی فرام کور کمانڈر, تو میں نے آپ سے کہہ دی شروع ہو گیا کام اب. ٹھیک, اور میں ساتھ ساتھ پورے ویکلی رپورٹ دیتا رہا, اب ادھر ہے یہ بات, اب ادھر آئی ہے, یہاں تک کہ جب فرسٹ ویک آف اپریل میں نے کہہ دیا تھا اب یہ 7 دن ہیں, اس کے اندر یہ فائنل ہو جانا ہے. اس سے پہلے میں نے ویک ٹو ویک ساری رپورٹ, جو آپ کہہ رہے تھے آگ جلا دی گئی ہے, مدھم آنچ پہ ہے, آنچ تیز کر دی گئی ہے. تو اب میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ میری یہ امید ہے کہ یہ ایک ایسا موقع ہے نیشنل یونٹی کا, نیشنل اسٹرینتھ کا, کہ اسٹیبلشمنٹ کو, نون لیگ کو اور عمران خان کو
اس کو ویلیو کرنا چاہیے, کیش کروانا چاہیے اس ہاں, موقع کو. کیونکہ اس وقت آپ سب کو ایک دشمن سامنے آپ, میوچول فیلڈ مل گیا آپ یہ کو. ایک اچھا وقت ہے. نو ڈاؤٹ. خان صاحب نے 13 تاریخ کو ایک لمبا چوڑا جی ملک بھی میرا اور فوج بھی میری ہے, انہوں نے جی ٹویٹ بھی کیا اور ملاقات میں گفتگو بھی کی انہوں نے اڈیالہ جیل میں. کیا نا جی, تو پھر اب کیا رہ گیا ہے اس کے بعد. انہوں نے کہا اس وقت یونٹی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا, تو بڑی اچھی بات کی ہے نا. میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ یار اس وقت گیٹ آف یور ہائی ہارس, جی سپورٹ دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ دا گورنمنٹ, فرگیٹ پارٹی پالیٹکس, نیشنل پالیٹکس. ٹھیک. تو پھر وہ اشارہ جو ہے وہ باقی لوگوں نے لے لیا. تو اس لیے آئی اسٹک ٹو وٹ آئی سیڈ. میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, یہ جو بات ہے کہ جی کون ملا کیسے, میں خیر ادھر نہیں جاتے, یہ ثانوی چیزیں ہیں. ہاں وہ مطلب ڈائیورٹ کر رہا ہے فرام دا مین تھنگ. جی یہ میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ دونوں سائڈس کو سی بی ایمز کرنے پڑیں گے. ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں کرتے, ٹرسٹ نہیں کرتے, دونوں سوچتے ہیں اور دوسرا چاقو کوپ دے گا. قدم بائی قدم آگے بڑھنا پڑے گا, اسٹیبلش کرنا پڑے گا. یہ جو 10 پوائنٹس میں نے آپ کو ایجنڈا دکھایا, میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ برف پگھل رہی ہے اور یہ سوچی سمجھی پگھلی جا رہی ہے. اینڈ آئی تھنک آگے آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے. آپ کی خبر سے بریک تو نہیں لگ جائے گا نا اس کو؟ بالکل نہیں بریک لگے گا, تھوڑے کیئرفل ہو جائیں گے دونوں سائڈز, بیکاز دونوں کا بیانیہ جو ہے نا وہ انہوں نے خراب کر دیا ہے. بیانیہ پبلک کے لیے ہوتا ہے, حقیقت کے لیے نہیں ہوتا. حقیقت تو کسی وقت بھی سیاست کے اندر آپ یو ٹرن لے سکتے ہیں. سو جو میں کہہ رہا ہوں دیٹ از کریکٹ, آئی اسٹک ٹو اٹ اینڈ آئی تھنک اٹس اے گڈ ڈیولپمنٹ. آئی ہوپ یہ آگے اور جائے. ٹھیک ہے, دونوں سائڈ سیکھیں سے. کیوں یہ بھی کہہ دیتا ہوں, وہ اور بات ہے جمہوریت کے لیے اچھا ہے, آگے جا کے یہ ضروری ہے, وہ بڑے پاپولر ہیں, یہ ہے وہ اپنی جگہ. ہندوستان کی تھریٹ ختم نہیں ہوئی, یہ اب برقرار رہے گی, یہ تلوار لٹک رہی ہے. اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ شارٹ ٹرم نہیں لانگ ٹرم کی یونٹی کی تیاریاں کرنی چاہیے اس ملک کے اندر. وی نیڈ ٹو بی یونائٹیڈ, وی نیڈ ٹو ہیو اے سسٹم دیٹ ورکس, وی نیڈ ٹو ہیو اے سسٹم جو دنیا ایکسیپٹ کرے کہ یہ لیگل لیجٹمیٹ کانسٹیٹیوشنل سسٹم ہے. جب بھی انڈیا آپ کے اوپر ہتھیار اٹیک کرتا ہے تو کہتا ہے یہ انلیگل ہے, اور وہ پی ٹی آئی کے سہارا لے کے آپ کو اٹیک کرتا ہے, پروپیگنڈے کے لیے یہ کمزوریاں استعمال کرتا ہے. تو آپ یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے اوپر کام کر کے راستہ آگے ڈھونڈنا چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی, نون لیگ کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی, فار دا سیک آف دا کنٹری. چلیں, اس میں ہے یہ مصلحت کی بات جو آپ نے سمجھی. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد.